Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. I would now like to invite my panelists on the stage. I would now like to request Ms. Muniza Hashmi. Ms. Muniza Hashmi is the trustee of Faiz Foundation Trust, and she is a senior renowned broadcaster and a media professional. Please join us on stage. Thank you, madam. My second panelist is Ms. Naveed Shehzad. Ms. Naveed Shehzad is a veteran actor. She's an educationist and speaks on gender empowerment for women. And my third panelist needs no introduction, Mr. Asghar Nadeem Syed, a dramatist, writer, author, poet, and educationist. Welcome, sir. Today's session is basically on how media can play an effective role in promoting peace. In a world where our screens and news is always surrounded by conflict, division, and sensationalism, the responsibility of media has become greater than ever. Media not only shapes our narratives, but also molds our collective consciousness, our fears, our hopes, and the way we see each other. So the question becomes, is our media playing an effective role to promote harmony, dialogue, and a respect for humanity in our society? Today, I'm honored to have these three panelists on the stage. All of them are recipients of the President's Pride of Performance. So to start off, we'll have a discussion bilingual. कुछ बात उर्दू में करेंगे और कुछ अंग्रेजी में. और सबसे पहला सवाल जो है वो मेरा मिस मुनीज़ा हाशमी से. मैडम, जब आपने अपने करियर का आगाज़ किया कुछ दिहाइयाँ पहले, हम पीटीवी की बात करेंगे, तो तब से लेके अब तक what is the difference between the role of media and the society? क्या relationship है? उस वक्त मीडिया और सोसाइटी का क्या relationship था और अब मीडिया और सोसाइटी का क्या relationship? Is this working? Yes. अच्छा, मुझे एक तो सबसे अच्छा लगता है जब मुझे कोई मिस कहता है. Thank you so much. मैं मिस नहीं हूँ, मैं मिसेस हूँ. लेकिन बहरहाल बात हम कर रहे हैं तकरीबन 60 साल 50 साल पहले की, जब मैंने अपना काम शुरू किया पीटीवी के साथ. तो उस वक्त there was only one channel, public broadcast channel, which was called PTV. And we were public broadcasters, which in a manner of speaking is public servants. So we were only doing work. और मेरे साथ ये जो दो मेहमान बैठे हैं, ये मेरे साथी उस वक्त के मेरे साथ हैं, तो उन्हें मालूम है कि उस वक्त का काम यही होता था that basically you were doing work for the public, of the public, etc., with the public. And there is no doubt that we did work, good work, जो आज भी लोगों को ये बैठे हुए सामने इनको पता है कि याद है उनका. And the society in some sense at that time बहुत ज़्यादा हमारे साथ जुड़ी हुई थी. हम दोनों मिलके काम करते थे, उनसे पूछते थे, समझते थे और काम को आगे बढ़ाते थे. और उस वक्त जहाँ तक मैं कह सकती हूँ, there was no question of raising the eyeballs or raising the viewership or making that. Of course, we always had to be popular, और प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह, लेकिन ये डिमांड नहीं थी कि 99% हमें कोई देख रहा है या 80% देख रहा है या 100% देख रहा है. हमारा काम जो होता था, ऑब्जेक्टिव होता था कि हमने ये करना है, ये ज़रूरी है और इसके लिए क्यों करना है. सो आई फील कि इस वक्त अगर आप कंपेयर करें, जो शायद मेरे जो साथी मौजूद हैं मुख्तलिफ चैनल्स में, मुख्तलिफ इस तरह से जगहों पे, the idea and the objective has unfortunately become purely commercial. अब जाहिर है पैसे भी लगते हैं, पैसे कमाने भी हैं, और इस वक्त सारा वक्त ये लड़ाई चल रही होती है कि तेरा मेरा, तेरा पहले मेरा पहले, तेरा पहले मेरा पहले. और उसमें जगह जगह, सॉरी, हेलो, कोई आ गया, कोई पढ़न आ गया मैनू.
Shall I continue despite this alarm? Thank you. تو اس وقت اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے it has become purely commercial, purely competitive. I think, I may be wrong of course. لیکن پھر بھی اچھے کام بھی ہو رہے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھے کام نہیں ہو رہے. So I feel, and this society, I'm not sure if my friends will agree, has been cut into segments. یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا، یہ اس کا. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے. And then so much of it is, I don't like to use the word, but much of the word is fake. Much of the news that you see, or much of the visions that you see, the visuals that you see, اس کی مس انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے. تصویر یہ ہے کہ میری اور نبی کی، میں نبی کہتی ہوں ان کو، ہم ذرا سی کوئی بحث کر رہے ہیں تو لوگوں نے اس کو لڑائی سمجھا دیا. میں نے اگر کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو کچھ اور بات شروع ہو گئی ہے. تو a lot of misconceptions and misrepresentations has begun because of the media and the digital media and the. میں نے آپ کو صحیح بتا دوں، تم نے کہا تھا کہ آپ اپنی ذاتی باتیں بھی کریں، ہے نا، اور مجھے کرتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی. میرے میں یہ بہت قصور ہے جو میرے بچے مجھ سے بہت ناراض ہوتے ہیں یا بہت بولتی ہیں. خیر معذرت کے ساتھ. پرسوں ترسوں میں ایک لنچ پہ گئی ہوئی تھی ایک ریسٹورینٹ میں، اس کا نام نہیں لوں گی، ایک دوست کے ساتھ اور اس کے شوہر کے ساتھ. بڑا مزہ آ رہا تھا، بیٹھے ہوئے گپیں ہو رہی تھی. ان کے 3 بچے، 6 سال کے، 7 سال کے، 8 سال کے. اس ریسٹورینٹ کو ایک پلے گراؤنڈ بنایا ہوا تھا. چیخم داڑ چیخم داڑ، اتنا کہ میرے ساتھ بیٹھی ہوئی دوست، مجھے اس کی آواز نہیں آ رہی. پتہ نہیں مجھے کیا ہوا اندر سے، میں نے کہا چپ کرو. دے فروز. اچھا چلو اپنے بیٹھو جا کے اپنے ماں باپ کے پاس. چلے گئے، خاموشی ہو گئی. اینڈ وی ہیڈ اے لولی لنچ. ڈر مجھے گھر آ کے اس بات کا لگا کسی نے فلم تو نہیں بنائی تھی. اچھا تم نے سر مارا میری ڈر میں. تو اب اس قسم کی باتیں یہ ہو گئی کہ دیکھو ذرا. So, I mean, it has become to this point that the media is being misused, I think, and not promoting peace, but instead of. کتنے لوگوں نے یہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں ماننے کو تیار ہیں کہ کتنے آپ کے دوست دنیا کے کسی کونے سے آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہے پاکستان، ہم نے تو کچھ اور سوچا تھا، ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا تھا. So there's so much of wrong impressions being put forward to people about this country, that country, whatever. So that's what I feel, that is, there seem to be now separations happening. There seem to be now, unfortunately, massive kind of, کہہ دیتے ہیں ایسی کیا بات ہے، جنگ ہوئی ہے نا، تو انہوں نے کراچی بھی لے لیا، اسلام آباد بھی لے لیا. یہ میڈیا ہے، یہ آپ کے سامنے ہے. تو look at the wrong impressions that the media is giving. And the society is believing it. Thank you. میڈم یہیں سے بات تھوڑی سی آگے بڑھاؤں گی. آپ نے پی ٹی وی کی بات کی جب صرف ایک چینل ہوا کرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ 2 چینلز ہوئے، پرائیویٹ سیکٹر بیچ میں آیا، اور اب چینلز کی ایک بھرمار ہے. ہمارے پاس ریموٹ کنٹرول، بلکہ ہمارے پاس اب موبائل ہے جس میں ہم ریپیٹ پہ چیزیں دیکھ سکتے ہیں. آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں نکلتی ہیں، جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ کسی نے میری ویڈیو تو نہیں بنا لی، وہ تو خیر آگے کی بات ہے. لیکن اگر ہم چینلز کی بات کریں تو جس وقت صرف پی ٹی وی ہوا کرتا تھا تب تو صرف ایک ہی نیریٹو آنا تھا، تب تو کسی قسم کی کوئی دوسری گنجائش نہیں تھی، نہ گنجائش تھی اور نہ کیا جا سکتا تھا. اب ظاہری بات ہے جب پرائیویٹ سیکٹر بیچ میں آیا تو آپ کے پاس بولنے کی گنجائش ہوئی، آپ کو اپنی رائے دینے کی گنجائش ہوئی، اور اس کے اندر بھی پھر ڈفرینٹ ٹینجنٹس بن گئے. اور کرتے کرتے اب جب ہمارے پاس سوشل میڈیا بھی آ چکا ہے تو ہر بندہ اظہار رائے کا حق تو خیر پہلے بھی تھا، لیکن اب تو ایک حق سے زیادہ وہ ایک ہٹ دھرمی ہوتی ہے کہ آپ نے ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دینا ہے، چاہے وہ آپ سے ریلیونٹ چیز ہے یا نہیں ہے. سو ہاؤ ہیز دیٹ افیکٹڈ the tolerance of people in our country? میں وہی جس طرح ابھی کہہ رہی تھی کہ بلاکس بن گئے ہیں. یہ کس کا بلاک ہے، یہ کس کا بلاک ہے، یہ کس کا بلاک ہے. کچھ پولیٹیکل ہے،
کچھ مذہبی طور پہ بھی لوگوں نے ڈویژنس کر لی ہیں, کچھ خواتین کے بلاگس ہیں, کچھ مسوجنسٹ ہیں. So these, unfortunately, what I feel that when we look at our topic of promoting peace, unfortunately, the media is being used to divide, not to bring together. اور جب ٹوگیدر ہوتا ہے تو اس میں چونکہ تھوڑا بہت جھوٹ اور سچ ہوتا ہے, تو کوئی کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو یقین نہیں ہے. ہمارا زمانہ تھا جب لوگ پوچھتے تھے کہاں سنی ہے, تو ہم کہتے تھے بی بی سی سے سنی. جس نے بی بی سی کا نام لیا پتہ لگ گیا سچ, یہ تو سچ ہوگا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو میں سیدھا الجزیرہ پہ جاتی ہوں کہ شاید اس طرف سے کوئی غازہ کے اوپر جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں تھوڑا بیلنس ہوگا. So now we become sort of divided even in our minds about what is correct, what is not correct, what to accept, what to not accept. کس کا پیچھے سے, سوری ٹو سے, مائنڈ نہ کیجیے گا, کس کی ماں پیچھے سے کون ہے, کس کا باپ پیچھے سے کون ہے, کون کہلوا رہا ہے, کون سنوا رہا ہے, کون سن رہا ہے. تو یہ بھی اب اس طرح سے باتیں آ گئی. ایک انسان کی جسے کہتے ہیں نا سچائی کے اوپر, فیلنگ آف آنیسٹی کے اوپر, ٹالرنس کے اوپر بھی ڈاؤٹ آنے لگ گیا کہ کیا یہ جو ٹالرنٹ کر رہے ہیں ان کو اس لیے کر رہے ہیں, ان سے کہا گیا ہے کہ کرو, یا اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ خود کرنا چاہ رہے ہیں. اب اس وقت بہت سارا کچھ اس قسم کا گڑبڑ سا ہو گیا. میڈم نوید سے میں اسی ٹاپک کو آگے لے کے جاتے ہوئے سوال کرنا چاہوں گی. میڈم آج کا میڈیا جو ہے جس میں نیوز ہے, ڈبیٹ ہے, پولیٹیکل ڈبیٹ اینڈ سوشل ڈبیٹس, اینڈ دین دا ڈیجیٹل نیریٹو دیٹ از بلٹ بائی دا یوٹیوب پاپ اپ آف یوٹیوب چینلز آف موسٹ آف دی اینکرز, انہوں نے اپنے اپنے ڈیجیٹل میڈیا کے چینلز بھی بنا لیے ہوئے ہیں. ہماری سوسائٹی کے سوشل بیہیویئر کو یہ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ کیا ہمیں کرٹیکل تھنکنگ کے اوپر ایک مواد مل رہا ہے اس چیز کے اندر کہ ہم سوچیں, ہم ڈفرینٹ میڈیا پرسپیکٹیوز کو انالائز کریں اور پھر اپنا ڈیسیجن لیں, یا وہ ایسی نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے کہ وہ ایک ہی طرف جا رہی ہے, جہاں چاہتے ہیں وہ ہمیں مولڈ کر لیتے ہیں؟ ہماری آج کل کی یوتھ جو ہے اس کا کرٹیکل تھنکنگ جو ہے وہ کیسے افیکٹ ہو رہا ہے اس میڈیا کے رول سے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں بیکن ہاؤس کو مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. 50 برس ہو گئے ان کو, اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت فخر کی بات ہے سارے ملک کے لیے, کیونکہ بیکن ہاؤس کا اسٹیمپ جو ہے وہ نہ صرف ان کا جو لوگو ہے جو کہ ایک بیکن کا ہے, مگر واقعی انہوں نے پہل کی ہے بہت سے ایجوکیشنل ڈائریکشنز میں. آئی تھنک دیٹ مسٹ بی اپریشیٹ. اسی ضمن میں عرض کروں کہ 2002 میں جب بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی شروع ہوئی تھی تو میں نے ملک کا سب سے پہلا ڈپارٹمنٹ آف تھیٹر, فلم اینڈ ٹیلی ویژن اسٹیبلش کیا تھا. اب یہ جو سوال آپ اٹھا رہی ہیں کہ ینگ لوگ اور میڈیا, ان کا آپس میں رشتہ, اور جیسے میزو نے کہا کہ پہلے ایک زمانے میں ہم بی بی سی کو سمجھتے تھے کہ بھائی سچائی تو صرف یہی چینل بتاتا ہے, اب ہم الجزیرہ کی طرف ہو گئے. اس میں بہت سی پیچیدگیاں ہیں. ایک تو دنیا اتنی رفتار سے تبدیل ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ اتنے ذرائع اب ہر شخص کے پاس ہیں کہ وہ اپنا سچ خود ڈسکور کر سکے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ سچ ڈھونڈنے کے لیے آپ کون کون سے ایسے ڈائریکشنز ڈھونڈتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے میزو نے کہا کہ کچھ ریلیجس چینلز ہیں. اب میں خود سمجھتی ہوں کہ ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اپنا اوپینین ایئر کرے,
ایک شرط کے ساتھ، اس میں ہیٹ کا میسج نہ ہو، اس میں ڈیوائسونیس نہ ہو، جو کہ بہت ہی ایک خطرناک بات ہے۔ دیکھیے، جہاں پی ٹی وی کا ذکر آتا ہے، اور میں چونکہ پائنیئر ہوں along with میزو، ہم نے تو شروع سے اس کے ساتھ کام کیا، پی ٹی وی کا معاملہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ پی ٹی وی ایک اسٹیٹ آرگن ہے۔ اس لیے جو سرکار چاہتی ہے کہ یہ سوچ جو ہے وہ سوسائٹی میں جائے، وہ اس کے ذریعے کیا کرتی ہے۔ اب بات یہ نہیں ہے، جنرل مشرف نے جس وقت میڈیا کو اوپن کر دیا اور چینلز کو اجازت مل گئی، تو پھر وہ جسے کہتے ہیں اٹ واز اے فری فار آل، جس کا جی چاہے جو چاہے وہ کہہ دے۔ بڑی اچھی بات ہے، ڈیموکریٹک ہونا چاہیے، ہر ایک کی بات سوچنی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، آپ نے یہ بات کی، میں یہ بات کہتی ہوں، لیکن اس میں ایک بہت خطرناک ایک پہلو بھی ہے۔ آپ پیش کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ لوگ مجھے بتائیے کہ آپ نے کوئی ایسا ڈرامہ دیکھا ہے جس میں ہیرو یا ہیروئن کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے، کسی کو پسینہ آتا ہے کہ اس نے کام کیا ہے؟ صرف لیپ ٹاپ کھول کر اینک اتارنا اور اینک نیچے رکھ دینے سے یہ پروو نہیں ہوتا کہ آپ کام کرتے ہیں۔ خواتین کو کبھی کبھار دکھایا جاتا ہے کہ وہ ایک چھری لے کر کوئی گاجر واجر کاٹ رہی ہیں یا کچھ، لیکن خواتین تو بہت کام کرتی ہیں۔ اس لیے میں سب سے پہلے میڈیا، اور میڈیا سے میری مراد ویژول میڈیا سے ہے، آئی ہیونٹ ایون اسٹارٹیڈ ٹاکنگ اباؤٹ سوشل میڈیا، کیونکہ وہ ایک اور بلا کا نام ہے۔ ڈرامہ، جسے میں اور آپ بہت اپنے دل کے قریب سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم ویسے ہی ڈرامہ والے لوگ ہیں، ہم ہر چیز میں ڈرامہ ڈھونڈتے ہیں، تو اگر ہمیں بیٹھے بٹھائے گھر میں ڈرامہ نظر آ جائے تو آبویسلی ہم اس کی پیروی کریں گے۔ لیکن وہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ کا ملازم بھی وہی دیکھ رہا ہے، آپ بھی وہی دیکھ رہے ہیں، آپ کے بڑے بھی یہی دیکھ رہے ہیں، آپ کے بچے بھی یہی دیکھ رہے ہیں، استاد، طالب علم، پان والا، رکشے والا، سب کے سب وہی ایک چیز دیکھ رہے ہیں۔ اب ذمہ داری کس کی ہے؟ نمبر 1 لکھنے والے کی، اس کی کیا سوچ ہے، وہ کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ نمبر 2 ڈائریکٹر، وہ اس کو کیسے پیش کرتا ہے۔ اگر بالفرض نے دکھانا ہے کہ جی ایک بہت ہی محنتی انسان ہے، بڑا ہی آنیسٹ ہے، غریب ہے، غریب پرور بھی ہے، اور بڑا ہی رحم دل آدمی ہے، تو ظاہر ہے ڈائریکٹر اس کو ایسے سینز میں زیادہ اجاگر کرے گا یہ ساری کوالٹیز۔ لیکن اگر وہ کوالٹیز کی صرف بات ہو اور دکھایا نہ جائے تو اس کا کوئی اثر نہیں، کیونکہ آپ ٹیلی ویژن جب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پیاس بھی لگتی ہے، آپ اٹھ کر پانی بھی پینے چلے جاتے ہیں، کوئی آ گیا تو آپ نے چائے بھی بنا دی، چلغوزے آئے ہیں تو وہ بھی آپ نے چھیلنے شروع کر دیے۔ تو ڈسٹریکشنز بہت ہوتی ہیں آج کل ڈرامہ دیکھنے میں۔ اب یہ ڈسٹریکشنز جو ہیں، یہ ڈرامے کی ساری جو نفس ہے وہ بہت ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ ذمہ داری میں سمجھتی ہوں لکھنے والے کی، اس کے بعد ڈائریکٹر کی، اور پھر ایکٹر کی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ پیش کر رہے ہیں ایک ہیروئن جو ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، اور وہ ہر سین میں آتی ہے ود بلو ڈرائیڈ ہیئر اینڈ فل میک اپ، تو کریڈیبلٹی تو ختم ہو گئی نا۔ تو پھر سچ اس میں کہاں کا رہ گیا؟ ایک زمانہ تھا، مجھے یاد ہے کہ اتنی سینسرشپ ہوتی تھی ٹیلی ویژن پر، یہ اس وقت کی میں بات کر رہی ہوں جب صرف ایک ٹیلی ویژن چینل ہوا کرتا تھا، تو اگر آپ سو کر بھی اٹھے ہیں تو آپ کے سر پہ دوپٹہ ہے اور آپ کے بال بنے ہوئے ہیں۔
اس قسم کی فضول چیزیں بھی اسٹیٹ ایمفسائز کیا کرتی تھی. اب اس سے کافی ہٹ کر کچھ اور چیزیں آ گئی ہیں جو پھر بھی کریڈیبلٹی کو بہت ڈیمیج کر. اب جو میں نے بات شروع کی تھی کہ سوچ اور سچ یہ دونوں ساتھ ملے تو ہی میڈیا پر اثر ثابت ہو. اور یہ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ نہیں ہو رہا، کیونکہ صرف عشق نہیں ہے ہماری زندگی میں ایک مصیبت، اور بہت سی مصیبتیں ہیں. میزو کے والد نے یہ لکھ رکھا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا فیض پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اور بھی ہیں غم زمانے میں محبت کے سوا. تو یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے. کیوں ہم یہ نہیں دکھاتے کہ ایک بچے کی خواہش ہے کہ وہ سائیکل خریدے؟ کیوں یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہم نہیں دکھاتے؟ یہی تو زندگی ہے. مالی کا بیٹا جو اسکول جانے کے لیے ترستا ہے، لیکن روز صبح اپنے باپ کے ساتھ جیسے ہی سورج چڑھتا ہے وہ آ کر آپ کے بوٹوں کو تو پانی دیتا ہے، لیکن اس بوٹے کو پانی دینے والا کوئی نہیں. تو اس قسم کی باتیں جو ہیں یہ باشعور آڈینسز کو سوچنی چاہیے، دیکھنی چاہیے اور ان کی خواہش کرنی چاہیے. تھینک یو میڈم. آپ نے سارا جو وزن ہے اور ساری ذمہ داری وہ لکھاری پر ڈال دی کہ رائٹر کا بہت بڑا کام ہے اس کے اندر. تو اصغر صاحب آپ سے جب میں سوال کروں گی، جو میں نے پہلے ہی سوچا تھا لیکن میڈم نوید کی بات سے وہ اس کو ذرا تھوڑی سی زیادہ وقت مل جاتی ہے، کہ رائٹر کی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس میں. اور آپ نے ایک زمانے میں بہت ایسے پلیز لکھے، چاند گرہن تھا اس کے اندر، غلام گردش تھا، ریاست تھا. میں کل سرچ کر رہی تھی کیونکہ مجھے یہ یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں 8 بجے کا ٹائم جو ڈرامے کا ٹائم ہوتا تھا وہ ریلیجسلی ہم نے بیٹھ کے دیکھنا ہوتا تھا اپنے والدین کے ساتھ، اور پی ٹی وی کے ڈراموں کو ہمیشہ اس کے اوپر اہمیت دی جاتی تھی. آئی ریممبر کہ ایک ڈرامہ آتا تھا، آئی تھنک این ٹی ایم تھا اس وقت چینل، اور وہاں پہ ایک ڈرامہ پڑوسی کے نام سے آتا تھا، اور اسی ٹائم کے اوپر دن جو ڈرامہ ہے وہ پی ٹی وی پہ لگتا تھا. ہم سارے بچے جو ہیں وہ انسسٹ کرتے تھے کہ ہم نے پڑوسی دیکھنا ہے کیونکہ ذرا وہ لائٹ ڈرامہ تھا، اور ہمارے والد صاحب کا انسسٹنس ہوتی تھی کہ نہیں لگے گا تو دن لگے گا، کیونکہ وہ ایک سوشل ایشو کے اوپر ڈرامہ تھا، اور چاہے ہمیں سمجھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا، اب جا کے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی ضروری باتیں تھیں جو اس ٹائم پہ ہم نے دیکھی اور سنی. سر، میڈم کی بات کو آگے لے جاتے ہوئے کہ رائٹرز پہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور اس ٹائم پہ بھی ایون اسٹیٹ چینل پہ بھی سینسرشپ ہوتی تھی، اس کے باوجود بہت کچھ ایسا لکھا جاتا تھا اور دکھایا جاتا تھا جو شاید اب نہیں دکھایا جا سکتا. کیا ایسا ہے؟ کیا اب رائٹرز کے پاس اتنی لبرٹی ہے کہ جو وہ دکھانا چاہتے ہیں وہ لکھ سکیں اور وہ دکھایا جا سکے؟ دیکھیے، تھینک یو ویری مچ. پہلے تو بیکن ہاؤس کا میں بہت مشکور ہوں. جیسے میڈم نوید شہزاد نے کہا، میں بھی اس کا حصہ رہا، اور یقیناً ان کا سفر بہت شاندار ہے. اور اس حوالے سے یہ جو آپ کی ڈسکشن ہے یقیناً ایک نئے زاویوں کے ساتھ ہے. تو پہلی بات میں وہ جواب کنکلوڈ کر دوں کہ آج رائٹرز نہیں لکھ رہے، رائٹرز نما ہیں، رائٹرز کی طرح کے لوگ ہیں، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لٹریری ویلیوز کے ساتھ رائٹرز گروم ہوتے تھے یہ وہ نہیں ہے. سمپل سی بات ہے. کیوں کہ میڈیا بھی جیپرڈائز ہو چکا ہے، کمپرومائز ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشلی اس کے اپنے مسائل آ چکے ہیں. لہٰذا اس پہ بحث کرنا اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہم اپنا وقت اس کو دیں. تو میں اس میں کوئی شرمندہ یا میں اس میں کوئی نہیں سمجھتا کوئی نوسٹالجک کہ جی ہمارا دور تھا تو بڑا ہو گیا. اوکے، وہ زمانہ گزر گیا، اچھا گزرا. اس وقت اس طرح کے جو چینجز ہیں میڈیا میں یہ نہیں آئے تھے، تو سفر گزر گیا، اچھی بات ہے. اب وہ لیگیسی ہے، اوکے، اس کو جو دیکھنا چاہے جیسے چاہے اس کو انٹرپریٹ کر سکتا ہے. جہاں تک آج کے سوال کا تعلق ہے
تو سچ بات یہ ہے کہ وہی رائٹر والی بات ہے، تو میں رائٹر ہی پہ آ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ اس وقت نہ معاملہ پی ٹی وی کا ہے نہ چینلز کا ہے، اس وقت گلوبل آؤٹ ریچ کا ہے، اس وقت گلوبل کنسنسس کا ہے. اس وقت ٹرمپ جب چاہتا ہے، جس طرح کا امن چاہتا ہے اس طرح کا لے آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس طرح کی میڈیا مینوپولیشن چاہتے ہیں ویسی ہو جاتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے. اب اس کے پیچھے کچھ باتیں ہیں، معافی چاہتا ہوں، میں ایک دو باتیں کروں گا. تو اب پیس سے مراد کیا ہے؟ ری ڈیفائن کریں نا پیس کو. کیا قبرستان کی خاموشی ہے؟ تو وہ تو ٹرمپ نے کر کے دکھا دی تھی کہ دس از پیس، تو وہ تو قبرستان کی خاموشی تھی. باقی رہ گیا میڈیا. تو میڈیا کیا آزاد ہے؟ کیا میڈیا خود مختار ہے؟ کیا میڈیا کی پسند ناپسند ہے؟ میں نہیں سمجھتا ایسا ہے. اس لیے کہ جب ڈیموکریسی ہائیبرڈ ہے، جب بہت ساری چیزیں ہائیبرڈ ہیں، تو یہ کون سا کوئی آسمان سے اتری ہوئی چیز ہے کہ جس کے بارے میں آپ پوتر ہو کے آپ بات کریں گے کہ جی یہ تو بہت ہی کمال کی چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اس طرح کی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے. میں آپ کو دو تین چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتا ہوں رائٹرز کی، کیونکہ رائٹرز کی بات ہوئی ہے. تو 1950 دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے، تو ولیم فاکنر بہت بڑا ناولسٹ، اس کو نوبل انعام ملا. اس نے جو نوبل کا خطبہ دیا، اس کی پہلی لائن دیکھیں. ایک بندے کو نوبل مل رہا ہے، اس کو تو خوشی سے چھلانگیں لگانی چاہیے، اس کو تو خوش ہونا چاہیے. مگر کوٹ ان کوٹ اس کا پہلا جملہ ہے کہ آئی ایم افریڈ. یہ پہلا جملہ ہے، میں خوفزدہ ہوں. کہ کس لیے خوفزدہ ہوں؟ کہ کچھ انویزیبل ہاتھ ایسے ہیں جو انسان تک پہنچ رہے ہیں، اور مجھے خوف ہے کہ ایک وقت آئے گا انسان بہت بری طرح اس میں پھنس چکا ہوگا، اور میں اس کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. یہ ولیم فاکنر. اس کے فوراً بعد یا اس کے آس پاس آپ کے سامنے ہے، کافکا کو کہنا پڑا کہ میں ایک رات انسان کی شکل میں سویا، اگلی صبح میں نے کیکڑے کی شکل میں کی. اب یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ کس طریقے سے چیزیں بدلنا، میٹامورفسز ہونا شروع ہو گیا تھا. اب اس کے بہت بعد میں ایک بندہ آتا ہے، اس کا نام ہے مارکیز، اور وہ 100 Years of Solitude لکھتا ہے. تو اب تو نیٹ فلکس پہ پڑی ہیں 10 ایپیسوڈ اس کی، آپ اٹھا کے دیکھ لیں وہ کیا انٹرپریٹ کر رہا ہے. اس نے واشگاف طریقے سے بتا دیا اپنے ناول میں کہ انسان چین میں ہے، اور اس کو جو زنجیریں ڈالے گا وہ کون ہے؟ وہ تہذیب کی چکا چوند، وہ تہذیب کے نام پر اس کو غلام بنایا جائے گا، اس کو انصاف کے نام پہ غلام بنایا جائے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ دیکھ لیں گے اس کے اندر ہے. ایڈمنسٹریشن کے نام پر، پولیس کے نام پر اس کو جپرڈائز کیا جائے گا، اور انسان نہیں رہے گا. خیر، یہ تو ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں اور بے شمار دنیا ہے جو بات کرتی ہے اور کرے گی. میرا پوائنٹ اس وقت یہ ہے کہ کون کہتا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت ہے؟ کون کہتا ہے کہ ان کا میڈیا جو ہے آزاد؟ اچھی بات کی منیزہ ہاشمی. بھائی وہ بھی میڈیا تیار کیا گیا ہے ذہنوں کو بدلنے کے لیے. تمام سرمایہ داروں نے وہ چینلز اون کر رہے تھے، انہوں نے مل کے پلاننگ کی کہ ہمیں ایک ایسا بندہ چاہیے جو ہماری سرمایہ داری نظام اور گلوبلائزیشن کو آگے لے جائے. تو اس کے لیے انہوں نے مینوپولیٹ کیا 1.5 ارب کی آبادی کو، اور وہ ہو گئے. خیر، یہ اتنی سمپل بات نہیں ہے، لیکن اس وقت نہیں ہے وقت کہ میں اس کی پوری اس میں ڈیٹیل میں جاؤں. لیکن میں اپنی بات کو اس پہ لانا چاہ رہا ہوں جو آج کا آپ کا سوال ہے. دیکھیں، آج کے اس سوال میں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اس ملک کے اندر کسی نے پرواہ کی کہ کوئی چینل دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، یا قیدی 804 کیوں اس کے گرد باتیں ہو رہی ہیں؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ کسی نے آج تک یہ سوچا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے کاٹ کے رکھ دیا، اب یہ دیکھنا چاہو دیکھ لو، یہی ہے.
اوکے ہو گئی بات, کوئی بات نہیں, اس میں بھی کوئی غلط بات نہیں ہے, انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا, اوکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس پوری گلوبل کانسپریسی کا حصہ ہیں جس میں امریکہ کس طرح مینوپولیٹ کر رہا ہے, وسط ایشیا کس طرح مینوپولیٹ کر رہا ہے, عرب ورلڈ کس طرح مینوپولیٹ کر رہی. دیکھیں, ٹیسٹ کیٹ غزہ تھا اور کوئی ٹیسٹ کیس نہیں تھا اس ملک میں, اس دنیا میں. سو اس سے ہمیں آپ کو انڈیکیٹرز دیکھ لینے چاہیے, اور کوئی میں بات نہیں کرنا چاہتا فالتو کہ انڈیکیٹرز آپ دیکھ لیں تو اس میں ہمارا ڈرامہ بیچارہ تو کہیں ٹھہرتا ہی نہیں ہے, کہیں اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, کیونکہ بڑے سوالات پیدا ہو چکے ہیں. ان سوالات سے بڑے کہ جی اس کو طلاق کیوں ہوئی, یا اس کی منگنی اس جگہ کیوں نہیں ہوئی, یہ سوالات نہیں ہیں. سوالات تو اس سے کہیں زیادہ ہماری ایگزسٹنس کے ہیں, ہماری اپنی زندگی کو جو درپیش چیزیں ہیں اس سے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اپرچونٹی ہے جو آپ نے انیشیٹ کیا ہے کہ یہ ڈائلاگ, تو اس کے تحت ہمیں یہ اپنے جو چھوٹے چھوٹے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ یہ بیچارے کس کس طریقے سے سروائیو کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. جی جی پلیز میڈم. میں بالکل جو انہوں نے کہا اس کی تائید کرتی ہوں کہ یہ ایک گلوبل فنومینا ہے اور یہ ایک اژدہا کی طرح ہمیں اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے, اور صرف ایک چیز کو ذمہ دار ٹھہرانا بالکل غلط ہے. سب سے جو اہم بات وہ یہ ہے کہ میڈیا جس کسی شکل میں بھی ہو, وہ پڑھا لکھا انسان بھی دیکھ رہا ہے اور وہ ان پڑھ بھی دیکھ رہا ہے. اور اگر آپ دنیا کی اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو ان پڑھ پڑھے لکھے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے. اس لیے میں بار بار اس چیز کو ایمفسائز کروں گی کہ جو بھی کانٹینٹ میڈیا پر جائے, خواہ وہ ڈرامے کی شکل اختیار کرے, خواہ وہ خبروں میں جائے, خواہ وہ کوئی اور ٹک ٹاک, انسٹا پہ کوئی بھی شکل اختیار کرے, جو بھی وہ کانٹینٹ ڈال رہا ہے اس کو اس چیز کا اندازہ ضرور ہونا چاہیے کہ اس کی آڈینس ہیٹروجینس ہے. ایک چیز نہیں کہ آپ ایک ہی سوچ دیں اور وہ اس کو ریسیو کر لے گی, کیونکہ اگر آپ کی آڈینس جو ہے وہ ایک ڈائیورس ورائٹی کی ہے تو ہر شخص اپنی عقل اور اپنی سوچ کے مطابق جو خبر سنے گا یا جو ڈرامہ دیکھے گا اس کو اپنی عقل کے مطابق انٹرپریٹ کرے گا. اب یہ خطرناک بات ہے. I am all for freedom of thought. I am all for freedom of expression. These are our basic human rights. But as long as they do not create divisiveness. دیکھیں, دنیا کو ساری کو اکٹھا کرنا ہے. گلوبل ولیج کی ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہم ایک دوسرے کے نزدیک آتے چلے جا رہے ہیں. دوسری طرف آپ یہ ایک خوفناک لہر دیکھ رہے ہیں جس میں نزدیکی تو کیا, دوری بھی ایسی ہو رہی ہے کہ ایک خوفناک قسم کی ہے. اس لیے یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ میڈیا کی کیا ذمہ داری ہے, میڈیا کو کیا کہنا چاہیے اور کیا نہیں کہنا چاہیے, خاص طور پر اس چیز کو دیکھتے ہوئے کہ کتنا ان پڑھ انسان اسے دیکھ رہا ہے. پاکستان میں لٹریسی ریٹس جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے دے آر ایبسمل, اور صرف اپنا نام لکھ لینے سے میں اس شخص کو پڑھا لکھا نہیں سمجھتی. آئی ایم سوری اگر کسی کو برا لگے, لیکن وہ, اور صرف کاغذ پر ڈگری حاصل کرنے سے بھی میں نہیں سمجھتی کہ آپ اس شخص کو پڑھا لکھا کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ بھی درست نہیں ہے. باہر کہنے کا مطلب یہ ہے, اور مختصراً یہ ہے, وہی جو بات میں نے شروع میں کی تھی, سوچ اور سچ. دیکھیے, ڈرامہ سوچنے پہ کم اور فیلنگ پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے.
So it's the feeling that you have to look at. انصاف کیا چیز ہے؟ کیا یہ انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ جانور کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں؟ دیز آر آل لیٹنٹ subterranean ways of learning. And media really, in that sense, is a huge educational tool. But this educational tool is political. آپ نے بات کی ٹرمپ کی. These are all enormously powerful states of being which are on a collision course with each other. تو یہ جو ریلیز کرتے ہیں یا جو ٹرمپ فوری طور پر ٹویٹر پر لکھ دیتے ہیں یا وٹ ایور، یہ بڑی نامناسب باتیں، بیکاز ہی از دا پریزیڈنٹ آف دا موسٹ پاورفل کنٹری ان دی انٹائر ورلڈ. And if he is reckless, then why should anybody else be bothered? دوسرا یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی لیول پر بات کرتے ہیں, then you have to look at another question altogether, which is the shadow behind Trump. And that is a very dangerous shadow, because that is, and I'm talking of ACNAC, the Jewish lobby, which not only gives enormous amounts of money to tackle what media puts across. See, news is being bought all the time. BBC کی بات ہوئی تھی. BBC نے کس قدر اسکینڈل کریٹ کیا ہے, 2 مختلف ٹیپس میں سے جوائن کر کے ٹرمپ کی اسپیچ اور ایک اور ہی تاثر دینے کی کوشش کی ہے جو کہ پکڑی گئی ہے. So you have to look at that also. Media has a responsibility. You cannot escape that. Would you like to add something? جی I'd just like to add. Excuse me. Hello. ظاہر ہے میرے ساتھیوں نے باتیں بہت اچھی کی ہیں, اور میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, کیونکہ میرا تعلق پی ٹی وی سے 40-45 سالوں کا رہا اور میں ایڈمنسٹریشن میں بھی رہی, تو یہ کہنا بے شک ابھی جو نیوی نے بات کی کہ رائٹر, ڈائریکٹر, ایکٹر, لیکن میری ہمیشہ سے یہ لڑائی رہی ہے کہ جو ڈیسیژن میکرز, جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, جب تک وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے آپ کچھ نہیں. بات بھی ہوئی ہے, اور وہ سٹارٹ ہوتا ہے آپ کے رائٹر سے وغیرہ وغیرہ. لیکن اٹ از, جب ہم میڈیا کی بات کرتے ہیں, let us look at the media heads, the people who are running those media houses. ان کا جو دماغ ہے, ان کی جو سوچ, اس کو بدلنا کوئی آسان. اتنے سال میں نے بہت سے جرنلسٹ کو, بہت سے میڈیا کے لوگوں کو, پروڈیوسرز کو, رائٹرز کو ٹرین کیا, گفتگو کی, کیونکہ میرا سبجیکٹ جینڈر امپاورمنٹ رہا. میک شیور دیٹ دیر از جینڈر امپاورمنٹ. اور ہر دفعہ مجھے یہی کہا جاتا تھا کہ میڈم ہم لکھ کے دیتے ہیں, آئیڈیا دیتے ہیں, لیکن آگے سننے والا کون ہے, آگے ماننے والا کون ہے, اس کا جو دماغ ہے وہ دماغ اس طرف ہے, میری بات تو وہ سننے کو تیار نہیں. تو آئی تھنک اس وقت جو بات کر رہی ہیں اجی نے بھی کی, نیوی نے بھی کی, ظاہر ہے ٹرمپ کی. تو وی ہیو ٹو لک ایٹ دا فرسٹ آف آل دا ورلڈ سیناریو, اینڈ دین آفٹر دیٹ we come to the national scenario. جو ابھی شاہ جی نے بات کی, کہ میں انڈیا کی بات کی, جو میں نے ذکر بھی کیا, تو یہ ساری کی ساری جو میڈیا ہے is manipulated, as we all know, for their own interest. اور اس میں ایک واحد یہ, ایک واحد وہ, ایک واحد میں, ایک واحد آپ کچھ بھی کر لیں, لیکن کیونکہ میں فیض کی بیٹی ہوں, میرا ایمان ہے کہ یہ عوام ہی آگے لے کے چلے گا. بول کے لب آزاد ہیں تیرے. میں چونکہ اس پہ یقین کرتی ہوں, میں یہ سمجھتی ہوں آپ جو سب لوگ بیٹھے ہیں, اگر آپ میں سے ایک بندہ بھی ہماری بات پہ کنونس ہو جائے, تو وہ اگر 2 کو کر لے, تو وہ 4 کو کر لیں, 4-6 کو کر لیں, اسی طرح بات پھیلتی ہے. اور ایسا نہیں ہو سکتا
کہ کوئی تبدیلی نہ آئے. یہی بات ہم جیسے یہ دونوں میرے ساتھی بیٹھے ہیں تینوں، بلکہ ہم فیض فیسٹیول میں کرتے ہیں، اور میں آپ سب لوگوں کو دعوت دیتی ہوں 13-14 فروری الحمرہ میں 10واں فیض فیسٹیول ہو رہا ہے. اس میں آپ سب لوگوں کی شمولیت ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی، باعث فخر بھی ہوگی. وہاں پہ جو ہزاروں لوگ آتے ہیں سب مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کیا باتیں وہاں ہوتی ہیں، کی کرتے ہو تم؟ اب صرف انگریزی اردو تک کی تھی، اب میں پنجابی بولوں. ہاں جی. اچھا، وہ تو کی گلاں ہوندیاں نے کی تسی وقت دیکھیں. اور ہمارا یہ یقین ہے، یہ بیٹھے ہیں میرے ساتھ، یہ 10 سال سے ہمارے ساتھ فیسٹیولز کر رہے ہیں. ایک بھی شخص، ایک بھی اب اس وقت نوجوان ہے، 60% نوجوان ہے ہمارے، ایک بھی نوجوان لڑکا یا لڑکی تھوڑا سا سوچ بدل کے جائے، یہ بات تو ٹھیک ہو رہی تھی، بات تو ٹھیک ہو رہی تھی، تو ہمارے لیے کافی ہے. کیونکہ وہ ایک بندہ دو کے ساتھ دیکھیں. مجھ سے لوگوں نے بہت محبت سے اور پیار سے کہا تھا، بہت پیاری میری والدہ کی دوست تھی طاہرہ مظہر علی خان، اللہ ان کی مغفرت کرے. وہ مجھ سے کہتی تھی ریولوشن یہ اس طرح جو تم کہتے ہو کہ کب آئے گا، فیض صاحب سے پوچھتے تھے جا کے سر انقلاب کب آئے گا، تو آگے سے کہتے تھے ہم ہی نے لانا ہے، تم نہیں لاؤ گے، کچھ کرو نا. تو ابھی تک ان کی بات جو ہے وہ وہیں کھڑی ہے، کچھ نہیں کر رہے تم. لیکن یہ ہے کہ ہم سب نے مل کے، جب یہ باتیں ہو رہی ہیں ہم سب نے مل کے یہ تبدیلی لانی ہے کہ ہم نے کھڑے ہو کے، اور ہم ہی لوگ جن کی بات ابھی نوی نے کی ہے، ہم ہی ان ڈراموں کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تالیاں مارتے ہیں اور کہتے ہیں بڑا اچھا تھا، بڑا اچھا تھا. یہ صاحب جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں ان سے پوچھیں کہ جب یہ ڈرامہ لکھ کے لاتے تھے تو کتنا میں ان کے سر پہ سوار ہوتی تھی کہ شاہ جی یہ جملہ بدلیں، یہ جملہ بدلیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہم نے کرنا. بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ جب تک آپ کا جو پرسن انچارج ہے جو بھی ہے، جب تک اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہوگا آپ کچھ تبدیلی نہیں لا سکتے. کوشش کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی کوشش جائز ہے. تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا پروموشن آف پیس کی آپ بات کر رہے ہیں، پیس تو اس دنیا میں شاید میری زندگی میں تو شاید مجھے نظر نہ آئے، لیکن ایک امید تو ہے نا کہ یہ آئے گی جو بھی ہوگی. تو اس کے لیے ایک کاوش، ایک کوشش، ایک ہمت کرتے رہنا چاہیے. اور جب میڈیا کا نام لیتے ہیں تو میڈیا اتنی مختلف شکلوں میں آ گئی ہے کہ وہ پکڑی نہیں جاتی. جیسے کہتے ہیں اس کی اتنی دمیں ہیں کہ چھپکی کی ایک چھپکلی کی ایک دم مارو تو اس کو پکڑی نہیں جاتی وہ. تو اس لیے آپ کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ کم از کم جو چیز آپ کو پسند نہ آئے اس کو ڈینائی کریں، اس کے خلاف بولیں، اس کو کم کریں، جو کچھ بھی ہے، تاکہ ان کے جو ہمتیں ہیں وہ اوپر تک نہ جائیں، ان کے پیسے نہ بڑھیں، ان کی آئی بالز نہ بڑھیں، وہ اپنے آپ کروڑوں روپے ان کے نہ بنیں. تو اسی طرح کام ہوگا جو کہ بہت دور ہے، لیکن پھر بھی کوشش ہماری جاری رہے گی. ہم یہاں بیٹھے رہیں گے، بولتے رہیں گے کہ شاید کوئی ایک شخص بیٹھ کے یہ بات سن کے چلا جائے. میزو may I just جی پلیز add to what you are پلیز saying. پلیز. دیکھیے آپ بات کر رہی ہیں کمرشلزم اور کنزیومرزم کی. یہ ہم سب جانتے ہیں کہ وی آر کنزیومر سوسائٹیز اور وی آر کیپٹلسٹ سوسائٹیز، لیکن وہ جو انقلاب کی آپ نے بات کی وہ ایک شخص کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے، ایک ہی سوچ کے ساتھ شروع ہوتی ہے. اب میں نہیں جانتی آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں نے وہ فلسطینی فلم دیکھی ہے جس کو اکیڈمی ایوارڈ بھی ملا ہے، اور پھر اس کے پروڈیوسر پر حملہ بھی ہوا، وہ بہت بری طرح انجر بھی ہوا، لیکن اس فلم نے تہلکہ مچا دیا کیونکہ ایک فلسطینی لڑکا ہے اور دوسرا یہودی لڑکا ہے، دونوں نے مل کر وہ فلم بنائی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ایسی چیزوں کو ہمیں اور بھی فروغ دینا چاہیے، انہیں اور جگہوں پر دکھانا چاہیے. دیکھیے میڈیا کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم صرف چینلز کی بات نہیں کر رہے. آپ دیکھیے کہ آپ سٹریم کر کے ہر دنیا کی چیز دیکھ سکتے ہیں.
یوٹیوب پہ چلے جائیے اور اتنے بے شمار سائٹس ہیں جہاں سے آپ کو انفارمیشن مل سکتی ہے. اب یہ فلٹر کون کرے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے؟ یہ آپ کی صرف عقل ہے، آپ کی سوچ ہے. تو میں تو سمجھتی ہوں کہ اس فورم پر اس سے زیادہ مفید گفتگو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ اس کا بہت گہرا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے. آپ وہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ انقلاب آئے گا جن لوگوں کو دن کی روٹی نصیب نہیں ہوتی. بھوک لگی ہو تو پھر بڑے خیال نہیں آیا کرتے، پھر آپ چوری کرتے ہیں، آپ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک ہے آپ کے لیے، بیکاز اٹ از اے فیلئر آف دا اسٹیٹ. کیوں نہیں مہیا کی گئی وہ آسائشیں کہ ہر شخص اپنی روٹی باعزت کما سکے؟ یہ اسٹیٹ کا معاملہ ہے. مگر آپ اتنی توقع رکھتے ہیں کہ عام آدمی جو اتنے میں سمجھتی ہوں اتنے دکھوں میں گھرا ہوا ہے، گھر اس کے پاس نہیں، کرائے کے گھر میں وہ رہتا ہے. ایک گھر میں 9 سے 10 لوگ رہتے ہیں، کمانے والا صرف ایک ہے. آپ اس کی بھی تو سوچیں، اس کی سوچ کیا ہوگی؟ آپ صرف اس کو سہانے خواب دکھاتے ہیں میڈیا کے تھرو. اٹس ناٹ اونلی انفیئر، اٹ از اے ڈسٹورشن آف سوشل جسٹس. اور یہ میں سمجھتی ہوں باشعور جو ممالک ہیں، باشعور جو سٹیزنز ہیں، وہ اس قسم کی بات بالکل برداشت نہیں ان کو کرنی چاہیے. ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے وہ میڈیا جو ہم سمجھتے ہیں، آپ اور میں پریویلیج لوگ، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط میسج دے رہا ہے. کیوں ہم بار بار اس کو دیکھتے ہیں اور ہنستے ہیں اور پھر اوروں کو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو یہ تم نے دیکھا ہے، یہ دیکھو تم نے دیکھا ہے؟ کیوں کرتے ہیں ہم؟ شٹ اٹ ڈاؤن. ڈونٹ ایکسیس اٹ. The revolution has to start with each one of us. ہم بٹن دبائیں گے، بند کریں گے غلط آواز، تو ہی انقلاب آئے گا. ہم کیوں کسی اور سے امید رکھیں؟ پہلے ہم اپنے آپ سے شروع کریں نا. بالکل. میڈم یہیں سے میں ایک سوال سر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم آڈینس کی بات کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، لوگوں کی بات کر رہے ہیں، یوتھ کی بات کر رہے ہیں. اتنی سنسنی جو ہمارے میڈیا میں ہر وقت بریکنگ نیوز اور ڈراموں میں بھی اور ہر چیز کے اندر ایک کانفلکٹ دکھائی جاتی ہے، کیا اب ہمارا معاشرہ کوئی پیس اورینٹڈ چیز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار بھی ہے؟ ڈو دے ڈیمانڈ اینی کانٹینٹ وچ از پیس اورینٹڈ؟ اینڈ سیکنڈلی اسی چیز میں آپ سے ایک اور سوال بھی کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی تھوڑی سی چیز سوشل امپروومنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے کانٹینٹ وائز، وہ بڑی پریچی ہوتی ہے، بڑی نصیحت آموز ہوتی ہے اور اس میں انٹرسٹ نہیں ڈیولپ ہو سکتا، تو اس چیز کو کیسے کیٹر کیا جا سکتا؟ دیکھیے، پہلے بھی آپ نے ایک سوال کیا کہ رائٹر جو ہے وہ اپنی بات کیسے پہنچائے مشکل حالات میں بھی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ رائٹر ہے تو اسے بات کرنے کا ہنر آتا ہے. آج تک جتنا لٹریچر لکھا گیا ہے، 200 300 سال 400 جو بھی ہے، اس میں بڑے بڑے سچ بولے جا چکے ہیں. چاہے دوسری جنگ عظیم تھی، پہلی جنگ عظیم تھی، فاشسٹ ایراز تھے، کچھ بھی تھا، رائٹر کو راستہ آتا ہے. وہ رشین انقلاب میں بھی اس نے بڑی سے بڑی بات کی اور وہ ہم تک آئی. تو اس لیے کہ رائٹنگ کے ٹولز ہیں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ وٹ از میٹافر، اس کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے اس نے زبان کی پرتوں کو استعمال کرنا ہے. ہاؤ ہی ول کریٹ لیئرز ان ہز کنٹینٹ. تو وہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، رائٹر ہونا شرط ہے. لیکن چونکہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے اس میں ہم تو ان لوگوں کی بات کریں تو وہ تو رائٹر ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے تو ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن یہ جو آپ کا دوسرا سوال تھا ابھی کہ
सेंसेशनलिज्म के ऊपर सर, कि सेंसेशनलिज्म पे कि लोगों को हाँ सनसनी की इतनी आदत ठीक पड़ गई है। तो ये भी देखें, बहुत पहले अब लोग कहेंगे पता नहीं ये कोटेशन डालता है, ये नहीं बात। एडवर्ड सईद हो, एरिक फ्रॉम हो, जितने सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक बात की, सबके यहाँ एक ही बात कॉमन है, वो ये है कि इतना शोर उठा दो कि सच दब जाए। अब ये बात कोई मामूली बात नहीं है, इसको समझना पड़ेगा कि वो शोर किस शक्ल में होगा, किस तरीके से डाला जाएगा, क्या होगा, कौन सी सोसाइटी होगी, उस सोसाइटी के अपने वजूद को कितने खदशात होंगे। तो मसला ये है कि हम सच्ची जो बात है, अब मैडम ने भी बात की कि जी जो प्लस पॉलिसी मेकर है, बिल्कुल ठीक बात की, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक डायरेक्टिव ऊपर से आता है, वेयर इज पॉलिसी मेकर? पॉलिसी मेकर दफ्तर छोड़ के भाग जाता है, डायरेक्टिव विल परवेल, वो डायरेक्टिव चलेगा, आप माने या ना माने इस आपकी मर्जी है, वो डायरेक्टिव काम करेगा। सो मैं इसीलिए शुरू में मैंने जो बात की, लेकिन नहीं दोहराता, कि कंप्रोमाइज शक्लों के अंदर आपके पास स्पेस बड़ी थोड़ी होती है, आपके पास बात करने की जगह बहुत कम होती है। अब कोई इंटेलिजेंट हो तो उस कम जगह के अंदर से अपनी आवाज निकाल लें और अपनी बात आगे तक ले जाए, तो बात बनती है। सो इस वक्त जितना भी, अच्छा अब आप देखें कि चलें जी हमारा कंटेंट ठीक नहीं है, मान लिया, तो इंडिया के कंटेंट को क्या हुआ है, इंडिया की फिल्म को क्या हुआ है, उनके जो सीजन्स हैं उसको क्या हुआ है? दे आर सेलिंग हॉट सेलिंग क्राइम्स, दे आर हॉट सेलिंग क्राइम्स। तो भाई इसको देखो कि क्या वहां सिर्फ क्राइम रह गया है? क्या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, क्या लोअर क्लास के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ क्राइम रिलेटेड हैं? नहीं, यही तो गेम है कि वो अपने व्यूअर को एंगेज करना चाहते हैं कि ये सिचुएशन में रहो, किसी वक्त तुम पे भी हमला हो सकता है, किसी वक्त तुम्हारे घर में भी घुस के मारा जा सकता है। ये लेसन्स हैं, ये लेसन्स उनकी सोसाइटी दे रही है, क्योंकि उनको पता है कि कल को ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी, तो वो अभी से अपनी लोअर क्लास को भी तैयार कर रहे हैं, सबको तैयार कर रहे हैं। मैं तो हैरान हूं कि इतने बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उधर हैं कि वो उनकी नज़र में जो मॉडर्न फिल्म है वो अच्छा, और जितनी उनकी इलाकाई ज़बानें हैं, उन सारी ज़बानों के अंदर भी वही कंटेंट है और उसी कंटेंट को फिर मेन स्ट्रीम दोहरा रहा है। तो भाई गौर करने का मकाम है, ये चीज़ें गौर करने वाली हैं कि ये सारा कुछ किस तरीके से आया जा रहा है, लाया जा रहा है। तो कल शेप अप कैसे होगा, कल किस तरह की सोसाइटी शेप अप होगी? तो बहरहाल यहाँ हम लोग आपको ना सॉल्यूशन दे सकते हैं, हम तो सवाल पैदा कर सकते हैं। तो ये सवाल है मेरी तरफ से, तो ये सवाल है। मेरे पास अभी काफ़ी सारे सवाल और थे, लेकिन मेरा ख्याल है टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है एंड वील मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, आपने सच और सोच की बात की, लेकिन अब कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि हर एक का अपना अपना सच है, और फिर वो उस सच को डिफेंड करने के लिए जहाँ से जो चीज़ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो कुछ मिलता है उसको सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे बम्बार्डमेंट होती है ऑफ जिसको आप कहते हैं सबूत के तौर पे पेश किया जाता है कि एक्चुअल समझ नहीं आती कि सच क्या है। ये टाइम जो है इस वक्त वो मीडिया के लिए भी और लोगों के लिए भी एक बहुत मुश्किल दौर है जिससे हम गुजर रहे हैं। तो मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन आंसर सेशन, there is a question which is put up here: will digital media platforms usher in a new era of independent works similar to the movement we have seen in 1980s at parallel cinema? Any one of the panelists who would like to क्या answer to this? क्या क्वेश्चन है? मुझे नहीं आ रही। अच्छा सॉरी, मैं उस पर नहीं पढ़ रहा। ये जिसने पूछा है सवाल, अगर वो खुद यहाँ पे बैठे हैं और ये बात करना चाहें तो प्लीज। समझ में आ रहा है। पैरेलल सिनेमा देखिए, पैरेलल सिनेमा बहुत अरसे से है, ये नहीं है कि वो इट्स नॉन एग्जिस्टेंट, बट पैरेलल सिनेमा हैज़ ऑलवेज बीन अ नीश सिनेमा। उसको देखने वाले, उसकी कमर्शियल एस्पेक्ट, वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत महदूद हैं, मगर जो असर छोड़ता है पैरेलल सिनेमा
اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہے. I don't know if you have seen this recent film on Netflix, which is called Adolescence. It is about a young child who commits a murder. اور وہ کمال کی بات یہ ہے کہ وہ ایک ہی ٹیک میں ساری فلم بنائی گئی ہے. So not only is it a technical miracle, literally, but also it makes every parent and every child look around in their hearts as well as their everyday lives to see where we are going wrong. اور سارے کا سارا نچوڑ جو ہے اس فلم کا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سنتے نہیں. ہم صرف ان کو کہتے ہیں یہ کر لو وہ کر لو, اچھا رزلٹ آئے گا, نہیں آئے گا تو یہ ہوگا, جرمانہ ہوگا, یو ول بی گراؤنڈیڈ, یہ ہے وہ ہے. بٹ وی نیور لسن ٹو آور چلڈرن. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی حال ہی میں کیمبرج یونیورسٹی نے ایک کمال کی ایک ریسرچ کی ہے جس میں انہوں نے یہ پروو کیا ہے کہ یہ جو ہمارا خیال ہے کہ ٹین ایج جو ہے وہ 18 سال کی عمر سے ختم ہو جاتی ہے یا 19 سال کی عمر سے ختم ہو جاتی ہے, بیکاز دین یو موو ان ٹو دا 20s. دس از کمپلیٹلی فالس, بیکاز دا ہیومن برین ریمینز ان the teenage year capacity until the age 32, جسے آپ میچورٹی کی ایج سمجھتے ہیں, وہ 32 سال کی عمر میں شروع ہوتی ہے. So until that time, you must all, we must all, after having seen the film, which is an earth-shaking film, we must start to listen to our children. Look at the tiny symptoms. Why does a child shut himself up in his room all evening? Why does he not talk to anybody? Which is why dinner time with the entire family without phones is essential. میرے گھر میں ایک اصول ہے کہ کھانے کے میز پہ, کیونکہ دیکھیے کوئی کسی وقت جا رہا ہوتا ہے صبح, کوئی کسی وقت جا رہا ہوتا ہے دوپہر کے کھانے پر بھی ملاقات نہیں ہوتی. شام کے کھانے پر میں انسسٹ کرتی ہوں کہ نہ تو کوئی ٹیلی فون آئے گا میز پر اور سب کے سب اکٹھے مل کے کھانا کھائیں گے, نہ کہ کوئی اپنی ٹرے اٹھا کے اور ٹی وی والے کمرے میں جا کے کھانا کھا رہا ہے. نو, دیٹس دا ٹائم when you sit together and as a family you ask each other تمہارا دن کیسا گزرا. اس پہ میں بھی تھوڑا سا پیرالل سینما پہ, پہلی بات یہ کریٹکس ہی کہتے ہیں کہ دیر از نو سچ تھنگ پیرالل, سینما از اے سینما. خیر اس بحث میں نہیں پڑھتا. ایکچولی یہ جو موومنٹ آئی تھی اس کے پیچھے ریزن یہ تھا کہ انڈین سینما کے بارے میں پوری دنیا میں پرسیپشن ہے یہ کامن مینس کنزیومر سینما ہے. کنزیومر کیونکہ ان کی آبادی بہت بڑی ہے تو اس لیے وہ پوری آبادی کے لیے سینما بناتے ہیں تاکہ وہ کامیابی ان کو ہو. تو بیچ میں یہ ویو آئی کہ بھائی کوئی مڈل کلاس بھی ہے, بھائی کوئی پڑھی لکھی کلاس بھی ہے, بھائی کوئی ڈیفرنٹ ایشوز بھی ہیں, تو اس کو ایڈریس کیا جائے. اس طریقے سے آئی, لیکن بڑی جلدی وہ مرج ہو گئی یا تو مین سٹریم میں یا وہ وینش ہو گئی. تو وہ ایک 10 سال کا تھا. خیر اب صورتحال یہ ہے کہ ان کی پوری سوسائٹی اسی ایک چیز کے اوپر ہے, یعنی ان کے لیے الگ الگ چیز نہیں بن رہی, وہ ایک ہی مین سینما کے اوپر ہے. اب اس میں ان کو وہی چیزیں ایڈریس کرنی ہوتی ہیں جو کامن مین چاہ رہا ہے. تو ورلڈ سینما میں اسی لیے انڈین سینما کو صرف اور صرف کنزیومر سینما کہا جاتا ہے. آئی ایم سوری اصغر میاں, ایک چیز کی میں وضاحت کر دوں کہ پیرلل سنیما از ناٹ کنفائنڈ ٹو انڈین سنیما. پیرلل سنیما ایکچولی اوریجنیٹڈ with the French New Wave cinema. That is disagree نہیں کیا. جی تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. ہمیں بار بار بتایا جا رہا ہے کہ سیشن کا ٹائم اوور ہو گیا ہے,
شروع میں نے اپنے پینلسٹ سے ریکویسٹ کی تھی کہ پلیز آپ دل کھول کے بولیے گا 1 گھنٹے کا سیشن ہے. اب مجھے لگ رہا ہے مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ بہت ساری چیزیں بیچ میں رہ گئی ہیں. تو جسٹ ٹو کنکلوڈ دا سیشن, میڈیا کی اصل طاقت یہی ہے کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کی کہانیاں سننے پر مجبور کرتا ہے, اور شاید یہی امن کا پہلا قدم ہے. So today our panelists reminded us that it is our shared responsibility to promote narratives where we can agree to disagree, criticize without hatred, and celebrate our diversity without division. Thank you very much. Excellent.